बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 10 दिसंबर है, मंगल का दिन है, और आज से 2 दिन पहले जब शाम का रिजीम चेंज हुआ और जंगजुओं की जानिब से शाम को फतह किया गया, और उसी वक्त मौके का फ़ायदा उठाते हुए इजराइल की जानिब से भी पेशकदमी शुरू कर दी गई और कनेत्रा का जो इलाका है बॉर्डर के ऊपर, उसके ऊपर कंट्रोल हासिल कर लिया और वहां पे बफर जोन कायम कर लिया गया। फिर रात गए वहां पर हमला किया गया, जहां से जो शामी अफवाज ने इनखला किया था वहां पे जितना भी उनका असलहा था वहां पर बमबारी की गई, हमले किए गए बड़ी तादाद में। 100 हमले तो सिर्फ और सिर्फ इजराइल की जानिब से किए गए थे और 75 हमले जो थे फिजाई हमले वो अमेरिका की जानिब से किए गए। लेकिन अभी उससे भी बड़ी गेम हो गई है, वही हुआ है जिसका डर था, क्योंकि सिचुएशन मुकम्मल तौर पर बदल रही है और जो शाम के अंदर एक क्यास है वो बढ़ता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि रात गए जो इस वक्त इजराइल की जानिब से शाम के 9 शहरों के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लिया गया है और फिर वहां पे 300 फिजाई हमले किए गए हैं, जबकि इन 300 फिजाई हमलों के अंदर इनका जो डिफेंस फैक्ट्रीज हैं और फिर इसके साथ साथ जो मिलिट्री एयरपोर्ट्स हैं, ना सिर्फ ये बल्कि असलहा फैक्ट्रीज उनको निशाना बनाया गया है जो शामी अफवाज की थीं और ये ऑटोमेटिकली जंगजुओं के कंट्रोल में जानी थी। तो जंगजुओं के कंट्रोल में जाने से पहले पहले ही उनको मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया है, तबाह किया गया। ये कैसे ऑपरेशन लॉन्च किया गया और यहां पर आगे से क्या रिटेलिएशन आ रही है, ये बड़ी अहम स्टोरी है, ये आपके सामने रखना है। और फिर अल्लाह रहम करे, क्योंकि इस्राइल की जानिब से जो किबला अव्वल है उसको निशाना बनाने के हवाले से इंडिकेशन जो है वो सामने आ रही है और बाकायदा जो अंदर से खबरें रिपोर्ट हो रही हैं और कहा जा रहा है कि वो अगला टारगेट उनका इसको गिराने का है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे अभी तक हमारे जो हुक्मरान है वो खामोश तमाशाई बने बैठे हैं और जितने भी ये अरब ममालिक है, जितने भी मुस्लिम लीडरशिप है, वो तो यूं कह लें कि सत्तू पी के सोई हुई है, ये बेगैरती की इंतहा को छू रहे हैं। ये क्या तमाम तक डिटेल्स हैं, वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखें इजरायली जो शामी इलाके हैं वहां में वो उन इजरायली अफवाज जो है वो वहां पर दाखिल हो चुकी हैं और इस वक्त यूं कह लें कि इजराइल शामी जमीन पर तकरीबन अब जो दमिश्क है वहां से 20 किलोमीटर के फासले पे है, 20 किलोमीटर की दूरी पे है। और अल मायदीन की जानिब से रिपोर्ट किया गया, बताया गया कि जो इजरायली अफवाज हैं वो लिबनान की सरहद से मुल्हिका दमिश्क के जनूबी दही इलाकों में घुसकर हना गांव के ऊपर कंट्रोल हासिल कर चुकी है और खान उल शेख के मज़ाफ़ात में पेशकदमी कर रही है, जबकि कताना के इलाके से मुंसलिक है और लिबनानी हुदूद के अंदर जिला रिशाया के सामने है। जबकि जो मकामी ज़राए हैं उन्होंने ये कंफर्म किया और उन्होंने अल मायदीन को इस बात की तस्दीक करते हुए बताया कि दमिश्क के जनूब में वाक़ शहर कताना से 3 किलोमीटर से कम फासले पर इजरायली टैंक्स खड़े हैं जो दमिश्क से तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले पे हैं। और फिर इजरायली फौज ने दमिश्क के जनूबी इलाकों में अरना, बाकासिम, फ्रेमा, हेना, किल्लात जंदल, हैना और अल हुसैनिया और जेताल खशाब के देहातों और जो शहर हैं, कस्बे हैं, उनके ऊपर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हासिल कर लिया। ये मुकम्मल तौर पर जो तादाद है वो 9 बनती है और इजरायली मीडिया प्लेटफॉर्म जो हैं उन्होंने कंफर्म किया कि शाम में फिजाई हमले एक लम्हे के लिए भी नहीं रुकते, जबकि दमिश्क के जनूबी दही इलाकों में 9 इलाके ऐसे हैं जिनके ऊपर इजरायली अफवाज की जानिब से मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हासिल कर लिया गया है। जबकि बशारुल असद के दौर की अगर बात करें तो वहां पर शाम में उसके दौर के अंदर शाम में बहिरा रूम, लिबनान और शाम के अंदर जो अमरीकी ज़ेर कंट्रोल फिजाई हुदूद है वहां से स्टैंड ऑफ मिसाइलों से बमबारी की जाती थी। मतलब वो अंदर से दाखिल होकर हमला नहीं कर पाते थे, वो बाहर से, जिस तरह से ईरान पे अभी लास्ट टाइम इजराइल की जानिब से हमला किया गया था और वो अंदर हुदूद के अंदर दाखिल नहीं हुए बल्कि अपनी हुदूद के अंदर बाहर रहते हुए उन्होंने वहां से अटैक किया था। बिल्कुल इसी तरह से इजराइल ने 2018 में शाम की फिजाई हुदूद में एक जेट जो है वो खो दिया था और इसके बाद से वो स्टैंड ऑफ गोला बारूद इस्तेमाल कर रहे हैं। जो कुछ अब हो रहा है वो शाम की तारीख में, पूरी की पूरी तारीख में कभी नहीं हुआ और शाम की फिजाई हुदूद पर मुकम्मल इजरायली तसल्लुत है। बगैर किसी चैलेंज के एक ही दिन के अंदर शाम पर गुज़श्ता 10 सालों में सबसे ज्यादा जो फिजाई हमले हुए हैं उस तरह से रिपोर्ट किए गए और 10 सालों के बराबर एक ही दिन के अंदर मुसलसल वहां पर हमलों के बराबर जो है वो हमले किए गए। और इजरायली मीडिया प्लेटफॉर्म जो है बता रहे हैं कि शाम में फिजाई हमले एक लम्हे के लिए भी नहीं रुके, जबकि जो इस वक्त रजीम चेंज होने के बाद जो जंगजुओं का ग्रोह इस वक्त इक़्तिदार में बैठा है, HTS शायद तारीख का पहला ऐसा बागी ग्रुप है
جس نے جیتنے کے اوپر مطلب فتح حاصل کر لیا، آپ نے فتح آپ کے نام ہو چکی، فتح حاصل کرنے کے بعد سابقہ جو سرکاری اسلحہ خانوں کے اندر موجود ہتھیار ہیں ان کو انہوں نے ضبط ہی نہیں کیا، ان کے اوپر اپنا کنٹرول ہی نہیں لیا۔ اب اس دوران آپ کو یاد ہوگا جب طالبان نے وہاں پر مکمل طور پر اپنی فتح اپنے نام کی تھی اور وہاں موجود رہے تھے، انہوں نے جیتنے کے بعد سب سے پہلا جو کام کیا تھا وہ یہ تھا کہ پیچھے رہ جانے والے تمام جو امریکی ہتھیار تھے، جو اسلحہ تھا، اس کو انہوں نے اپنے کنٹرول میں لیا تھا اور پھر انہیں جو ہے وہ استعمال بھی کیا گیا اور آپ کے سامنے ہے۔ لیکن اسرائیل کی طرف سے اپنے فضائی دفاع کی تباہی کا جو ہے وہ جشن جو ہے وہ منایا جا رہا ہے، اور یہاں میں حیران ہوں کہ جو اسرائیل کی جانب سے جو حملے کیے گئے تھے، ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں کہ جو جوان ہے وہ فضائی دفاع ہے، اسلحہ وہ تباہ ہو رہے ہیں اور لوگ جشن منا رہے ہیں۔ مطلب یہ کون سا جشن ہے؟ یہ آپ کی املاک ہیں، یہ آپ کا وہ ایسٹ ہے جس نے اتنے 1967 سے لے کر آج تک جو اسرائیل ہے اس کو شام کو اس سے محفوظ رکھا، لیکن اب وہ وہاں پر آ کے بمباری کر رہا ہے، وہ اتنے علاقوں کے اوپر کنٹرول حاصل کر چکا ہے۔ اس نے جو ان کی فیکٹریز ہیں اسلحہ کی، وہاں پہ ڈیپوز جو ہیں یا پھر اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو اسلحہ ہے، ڈیفنس فیکٹریز ہیں، اور پھر جو ایئرپورٹس ہیں، ملٹری ایئرپورٹس، ان کو وہ ٹارگٹ کر رہا ہے تاکہ یہ دوبارہ سے ان کا مکمل طور پر یوں کہہ لیں کہ فضائی جو ان کی فضائیہ تھی وہ مکمل طور پر اب اس کے کنٹرول میں جا چکے، اور یہ ابھی یہاں تک نہیں رکنے والا۔ یہ سلسلہ آپ دیکھیں گے کہ آگے بڑھے گا۔ لبنان، یہ بھی اب لبنان کی طرز پر آپ کو نظر آئے گا۔ اللہ نہ کرے یقین مانیں یہ دل بھینچا چلا جا رہا ہے کہ کس نہج کے اوپر ہم پہنچ چکے ہیں، ہماری مینٹیلٹی، ہم کہاں پہ ذہنی طور پر اتنے پست ہو چکے ہیں کہ ہمیں معلوم ہی نہیں پڑ رہا کہ حقیقت کیا ہے۔ کیونکہ اس وقت جس طریقے سے یہ پوری کی پوری گیم ہو رہی ہے، اور آپ دیکھیں وہاں پر جو حالات بن رہے ہیں، لبنان، فلسطین تو یوں کہہ لیں کہ اس کا مسئلہ ہی انہوں نے ڈبو کے رکھ دیا۔ لیکن ہاں اللہ کارساز ہے، وہ جہاں پہ بھی اگر وہ پتھر کے اندر ایک جو کیڑا ہوتا ہے اس کو بھی رزق وہاں پہ پہنچا سکتا ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس نے تو کن کہنا فیکون ہو جانا، مسئلہ فلسطین بھی حل ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پر مسلمانوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اب شام کی باری، اس کے بعد اناتولیہ آئے گا، ایران آئے گا، یہ کوئی بھی پھر بچ نہیں پائے گا جس سلسلے پہ آگے یہ چل پڑے۔ ابھی آپ اندازہ کریں کہ اس وقت جو اسرائیلی طیارے ہیں وہ دمشق کے آسمان پر شام کو کم کر کے لبنان بنا رہے ہیں، اور پھر فضائیہ اب شام کی تمام فضائی حدود میں آزادانہ طور پر گھوم رہی ہے، اور شام کو اب خود مختار آسمان جو ہے وہ ساورن سکائز جو ہے وہ نہیں ملیں گے۔ اب شام کے خلاف ایک ہمہ گیر جو جنگ ہے، اس میں جو کچھ چیزیں رپورٹ ہوئی آپ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ جو اسرائیلی ٹینک ہیں وہ المادین نے یہ رپورٹ کیا اور بتایا کہ اسرائیلی ٹینک کنیترا کو عبور کر چکے ہیں اور اب دمشق کے دیہی علاقوں میں مضافات کے اندر ہیں۔ اور اسرائیلی دشمن میڈیا کی جانب سے بتایا گیا کہ فضائیہ نے شام پر گزشتہ گھنٹوں میں تقریباً 300 فضائی حملے کیے، اور سپوتنک ایجنسی جو ہے اس نے رپورٹ کیا اور بتایا کہ امریکی اور اسرائیلی ہیلی کاپٹر دمشق کے دیہی علاقوں میں کلا ہمون پہاڑوں کے اندر کئی مقامات کے اوپر اترے، اور ہیلی کاپٹر میں ہتھیاروں کے ماہرین تھے جنہوں نے کلا ہمون پہاڑوں میں یہاں شامی اسٹریٹجک ویپن کو ختم اور نقصان پہنچایا، جبکہ قابض جو پورے کے پورا معاملات کو دیکھتے ہوئے ہتھیاروں کو انہوں نے ضبط کیا، وہاں پہ تباہ کیا۔ لیکن جو طیارے ہیں اسرائیلی طیاروں نے ہومس گورنری کے دیہی علاقوں میں شیرات فوجی اڈے کو بھی نشانہ بنایا۔ جارحیت نے وہاں ملک کے شمال کے اندر رقہ گورنری کے دیہی علاقوں میں شامی فوج کے فوجی مقامات کو بھی نشانہ بنایا، اور پھر اسرائیلی جارحیت نے وسطی شام کے اندر حما شہر کے مشرقی دیہی علاقوں میں سلامیہ شہر کے آس پاس کو بھی نشانہ بنایا۔ پھر پریس ذرائع یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ اسرائیلی طیاروں نے شمالی شام کے اندر حما اور حلب گورنریٹس میں دفاعی فیکٹریز اور فوجی اڈوں پر پرتشدد حملے کیے ہیں۔ تو یہ ابھی وہاں کے حالات ہیں۔ لیکن ابھی جو شام کے حوالے سے اسرائیلی فارن منسٹر ہے گیڈون سار، اس کی جانب سے تبصرہ کیا گیا۔ اس نے کہا کہ اسرائیل کے وزیر خارجہ نے ایک متحد شامی ریاست کے اپنے پورے علاقے پر مکمل کنٹرول اور خود مختاری کا استعمال کرنے کے امکانات کے بارے میں شکوک کا اظہار کیا، اور کہا ہے کہ انہوں نے زور دیا کہ اسرائیل شام کے جاری تنازع میں کسی فریق کی حمایت کا ارادہ نہیں رکھتا، لیکن اپنے سلامتی کے مفادات کے تحفظ کے لیے پیش رفت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ سار نے شمالی شام کے اندر کرد اقلیت کے مفادات پر غور کرنے کی اہمیت پر بھی روشنی ڈالی اور تجویز پیش کی کہ موجودہ حالات شامی ڈیموکریٹک فورسز کے ساتھ تعاون کو بڑھانے اور ایک وفاقی شام کی وکالت کرنے کے مواقع فراہم کرتی ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل جو ہے وہ اس کو رپورٹ کر رہا ہے، وہاں سے یہ پوری کی پوری خبر میں نے آپ کے سامنے شیئر کی ہے۔ لیکن
یہاں پر جو ابھی حالات ہیں، ابھی جو IRGC کے سابق آفیسر ہیں، انہوں نے دعویٰ کیا، ایران کے پاسداران انقلاب کے انٹیلیجنس آفیسر کی جانب سے کہا گیا کہ آج سے 2 مہینے پہلے ہی یہ معلوم ہو چکا تھا کہ ادلب میں باغی گروپ جو ہے وہ کچھ کرنے والے ہیں، اور ان کا دعویٰ ہے کہ ایرانیوں نے اپنی پریشانیاں جو ہیں وہ ترکی کے ساتھ شیئر کی، لیکن ترکوں نے انہیں دھوکہ دیا اور ایرانیوں کو یقین دلایا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، معاملات جو ہیں وہ مکمل طور پر کنٹرول میں، ایسا کچھ نہیں ہوگا اور ترکوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ ان کی جانب سے کہا گیا۔ ابھی ایک میں آپ کو جو تاریخ کا دوسرا پہلو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس وقت جو رشین تھنک ٹینک ہے اس کی جانب سے رپورٹ دی گئی ہے، اور اس نے کہا کہ ابھی کیونکہ پہلے فلسطین کے اوپر کنٹرول حاصل کیا گیا، اس کے بعد لبنان کے ساتھ جو جنگ ہوئی وہ جنگ بڑی تگڑی قسم کی جاری تھی، لیکن ابھی جو سپلائی لائن کاٹنے کے لیے شام کا تختہ الٹا گیا اور وہاں پہ جو حالات بنے اور ابھی وہاں کے جو سچویشن بنی ہے مکمل طور پر وہ فتح ہو چکا ہے۔ اب اگلا جو پلاننگ ہو رہی ہے یہاں پہ وہ قبلہ اول کو جو ہے وہ گرانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ میرے منہ میں خاک ایسے الفاظ بولتے ہوئے بھی یقین مانیں کہ میں الفاظ بول رہا ہوں لیکن مجھ میں ہمت نہیں ہو رہی کہ میں کیسے بولوں، لیکن یہاں پہ انہوں نے بتایا کہ اگلا جو ٹارگٹ یہ ہے کہ وہ اس کو مسمار کر کے اپنا جو ٹیمپل انہوں نے بنانا ہے وہ بنائیں گے، اور اس کی مکمل طور پر تیاری ہو چکی ہے۔ اگر فلسطین کو لے کے وہاں پہ کچھ نہیں ہو سکا اور فلسطین کو لے کے ہماری امت مسلمہ اور جتنے بھی لیڈر آ رہے ہیں وہ خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں، ہاں مذمت کے علاوہ یہ کچھ نہیں کر سکے۔ ایک عرب لیگ کی میٹنگ ہو جائے گی، ایک OIC کی میٹنگ ہو جائے گی، وہاں پر مذمت ہو جائے گی، اقوام متحدہ میں مذمت ہو جائے گی، کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اگر یہ بھی کر لیتے ہیں یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا جو رپورٹ آ رہی ہے، تو اس کے باوجود یہ کچھ نہیں کریں گے اور یہ صرف اور صرف مذمتی بیان آ جائے گا، پھر کیا ہوگا ابھی۔ لیکن ہاں تاریخ کے سیاہ دور کے اندر یہاں پر جو طیب اردگان ہے اس کا نام ضرور لکھا جائے گا۔ یہ جو ابھی چیزیں انفولڈ ہوں گی آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے، یہ نہیں کہ کوئی بشار الاسد جو ہے وہ دودھ کا دھلا ہوا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، وہ بھی اسی طرح سے اس نے بھی جس طرح سے مسلمانوں کا قتل عام کیا وہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے، وہ ایک ڈکٹیٹر تھا اور اس کو سزا ملنی چاہیے تھی۔ لیکن ہاں ایک چیز ضرور ہے، جتنا عرصہ اس نے 24 سال اقتدار میں وہ رہا، فضائیہ جو تھی ان کی مکمل طور پر فضائی حدود مکمل طور پر کنٹرول تھی اور اسرائیل کی ہمت نہیں تھی وہاں پہ آ سکے، اور وہ ڈنکی کی چوٹ پر عرب کے اندر جتنا بھی تھا وہ مکمل طور پر ہولڈ تھا اس کا، اور جو لبنان کو وہ سپورٹ مہیا کر رہا تھا وہاں پہ جو بھی کر کے، لیکن ابھی یہ انہوں نے تو مکمل طور پر کنٹرول بھی کرنا شروع کر دیا ان جھگڑوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، اگلا ٹارگٹ انہوں نے قبلہ اول کو بھی بنا لیا۔ تو اللہ رحم کرے ہماری امت مسلمان کی جو لیڈرشپ ہے، اللہ کرے کہ وہ اس ٹائم پہ جاگ جائے اور حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے جو فیصلے لینے ہیں، کوئی تو ہو۔ یہ نام لیتے ہیں صلاح الدین ایوبی کا، یہ نام تو لیتے ہیں وہ اپنے جو پرش ہیں ہمارے پرکھ ہیں ان کا، لیکن ان میں سے کسی کے اندر بھی وہ گٹس ہی نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف دولت کے پجاری، ڈالر کے پجاری اور اپنے آقاؤں کے سامنے دم ہلانے والے ہیں۔ یہ اس وقت کو کچھ آخرین اپڈیٹس تھی، میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔